बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। समरी पर दस्तखत हो चुके हैं और सदर मुमलिकत भी कुछ एक्शन में हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे जो तमाम चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म के मामले में शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर की मुलाकात हुई है और कानूनी तौर पर इस मुलाकात का अगर कोई नतीजा नहीं आता तो फिर निगरां हुकूमत के सेटअप का मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे इस वक्त जब तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनलाइज नहीं होता तब तक शहबाज शरीफ साहब सीट पे बैठे रहेंगे। ये 16 माह की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आई, लेकिन उसमें जो नौजवान नस्ल है और आने वाली जो हमारी नस्ल है वो जो चीज़ देख रही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 16 माह में हमने ये देखा और 2018 में जो एक हाइब्रिड निज़ाम कायम किया गया उससे साफ जाहिर है, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है, अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी टीवी स्क्रीन पर ये बात कर सकते हैं कि 2011 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया या उससे पहले भी जो बयानिए बनाए गए उसमें हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट का एक खास किरदार रहा है और इस किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें अगर 2011 वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए कि वहाँ पे आपने एक शख्स को आप लाए, उसको इतनी हाइप दी और फिर आपने दो पार्टीज़ को चोर डाकू साबित करने में वक्त लगा दिया। वो अपने माजी में कुछ भी करते हो रहे हों, उनकी अपनी सियासत अपनी जगह है। उनके हवाले से भी एक हकीकत बिल्कुल लाजिम है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों जमातें इस वक्त 20वीं सदी की जमात बन के रह गई हैं। 21वीं सदी में आने के बाद वो जो नई तब्दीलियाँ आनी थी, नई चीज़ें लानी थी, उनको नौजवान नस्ल पे आप मुसल्लत नहीं कर सकते। जबकि चेयरमैन पीटीआई का जो एक पौधा लगाया गया और ख़ुद उनकी भी अपनी शख्सियत में जो करिश्मा था, आप ये समझ लें कि 2000 में पैदा होने वाला बच्चा या 2001 या 2002 में पैदा होने वाला बच्चा जो आज आप हिसाब लगा लें कितने साल का होगा, वो नौजवान नस्ल का बच्चा, वो ये समझता है कि पाकिस्तान और चेयरमैन पीटीआई लाजिम व मलजूम है। यानी कि अगर एक भी शख्स चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ नहीं चल सकती। इस बयानिए को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया और उसके बाद फ़ौरन से जिस प्रोजेक्ट को गिराया गया है उसमें हुआ ये कि आने वाले लोगों पे, आने वाले हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हुआ क्या है। अगर आप इस वक्त कोई भी किसी से भी बात कर लें तो वो हकीकत को तस्लीम नहीं करता कि आखिर हकीकतें थीं क्या। वो इस वक्त जो मजीद पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस में आगे आने वाली हैं उनके मुखालफत में बात करता है। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप उसके खिलाफ बात भी करते हैं तो आगे आपके पास जो पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो गया है और आपने इतने अरसे जो बयानियाँ जनरेट किया उसका असर क्या होगा। हमारे वो इदारे जो कि अपने डोमेन से निकल के दूसरे डोमेन पे काम करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, जब हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं सीक्रेट एक्टेड लॉ की या दूसरे कवानीन की जिसको कौमी असम्बली में मज़ीद मुस्तहकम बना दिया गया है, उसमें फिर उन लोगों की भी जवाबदेही होनी चाहिए जो डी चौक धरने पर, फैज़ाबाद धरने पर और पार्लियामेंट में चढ़ाई पे मौजूद थे। अब अगर तारीख इसको देखेगी तो आगे यकीनन ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर इस बात की हकीकत क्या थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जो नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान है, उसका मुस्तकबिल है, वो ये चाहता है कि हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त इकॉनमी को नुकसान पहुंचना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पे अगर आपको आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अपने लोगों का एतमाद चाहिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही आपकी इकोनॉमी को बेहतर करेगी। तमाम सिनेरियो पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर असद महमूद साहब, आप तज़कियाकार हैं और हमें आज ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले असद महमूद साहब की तरफ चलते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो 2018 से लेके अब तक के सिनेरियो की बात करते हैं। इस वक्त जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो हम सामने देख रहे हैं हकीकतें, इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत किस डगर पे है? क्या हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो है, 1947 से लेके अब तक सियासत में एक भरपूर किरदार अदा करती रही है, लोगों को लाई भी है, गिराया भी है, और 2021 में 21वीं सदी में क्या ये जो प्रैक्टिस हम पीछे से करते आए हैं क्या ये आगे भी चल पाएगी या ये निज़ाम टोटली फ्लॉप हो जाएगा? और अगर ये फ्लॉप होता है तो फिर आगे अगर जमहूरियत के निज़ाम के तसलसल और जमहूरी लोगों को आगे लाने की हम कोशिश करेंगे तो फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस वैक्यूम को फिलअप करेंगी कि जो वैक्यूम इस वक्त क्रिएट हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप ये कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट आपने चुना आज की डिस्कशन के लिए,
یہ میرا خیال ہے کہ ہم پاکستانیوں کے سب کے دل کی آواز ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. آئی ڈونٹ سے کہ وائی ٹو ڈسکس فرام 2018, وائی ناٹ ٹو ڈسکس فرام 1947 اور فار دیٹ میٹر اگر قائد اعظم کو آپ ذرا سائڈ پہ کریں اور پھر لیاقت علی خان کے ٹینیور کو, بٹ 47 سے لے کے 58 تک نو بڈی کین سے کہ نہیں جی اس کے اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی دیٹ واز دی ون کہ جو کہ ملک کو ایک لحاظ سے چل رہی تھی. نو, اٹ واز بیسیکلی یور بیوروکریسی اور آپ کے جو پالیٹیشینز ہیں. انفارچونیٹلی یہ وہ پالیٹیشینز ہیں ڈاکٹر ثنا جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ سیلف سینٹرڈ, جو کہ بالکل جو اپنے مفادات کے لیے انہوں نے آپ یونینسٹ پارٹی کو چھوڑا, انہوں نے کہا مسلم لیگ کے بینر کے نیچے آئے. قائد اعظم کو بھی ان ساری چیزوں کو پتہ, وہ تو ان کو زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی دینی تھی. اور پھر جس طریقے سے آپ نے ملک کے اندر وزراء اعظم کو, پھر صدور کو یا پھر گورنر جنرل کو تبدیل ہوتے دیکھا, آپ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. سرٹنلی دین سیئنگ آل دس, میں بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں کرتا ایوب خان کو یا ضیاء الحق کو یا پھر جنرل پرویز مشرف کو کہ نہیں جی انہوں نے کوئی بہتر کام کیا, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی, آپ وہ دے آر دی ملٹری رولرز, دے آر دی ملٹری ڈکٹیٹرز, انہوں نے تو چلو کچھ نہیں کرنا تھا, بٹ دوز پیپل جن کو میں آپ اگر ووٹ دے کر آئے تھے تو کم از کم ان کی کوئی ریسپانسبلٹی تو بنتی تھی نا. اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی یا ذوالفقار علی بھٹو کی, یہاں پہ رک جائیں, میں آپ کی بات کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کی طرف سے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم, جیسے میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے, کیا اسی پریکٹس کو آگے جاری رکھا جائے گا؟ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوری لوگوں نے, پارٹیز نے بھی اپنا کردار تو ادا نہیں کیا, یہی وجہ ہے کہ پھر جو جمہوری طاقتیں نہیں ہوتی ان کو آنا پڑا ہے. بالکل, میں ایک آپ سے عرض کروں, دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو کی جتنی نرسرنگ تھی وہ تو بیسیکلی ہوئی کہاں پہ, اوکے جو ایوب خان کی نرسری تھی اس کے اندر. ہی واز دی ون ہو یوزڈ ٹو کال ایوب خان ایز ڈیڈی. اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جب ملک ان کے حصے میں آیا, میں اسے نہیں ڈسکس کرتا 71 کا جو کچھ بھی تھا, یہ پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے اندر کیا رول تھا یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, بٹ 71 دسمبر سے لے کے اور آگے 77 تک جس طریقے سے انہوں نے ملک کو چلایا, اور آپ یہ یقین رکھیے کہ جس طرح انہوں نے نیشنلائز کیا انڈسٹریز کو, ایجوکیشن کو, سارے کا سارا, اٹ واز دیٹ ڈے کہ پوری دنیا کے انویسٹرز پاکستان کے اندر آنا بند ہو گئے تھے. یہ میں حقیقت آپ سے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. وائی بیکاز بٹ وہ پیپل سلوگن یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 77 سے لے کے 88 تک جنرل ضیاء کے ہوتے ہوئے جو کچھ بھی ہوا سب ہم سب کے سامنے ہے. 88 سے لے کے 99 تک دیکھ لیں, سوائے ان پولیٹیشنز نے, چاہے بے نظیر بھٹو کی بات کریں یا پھر میاں نواز شریف کی بات کریں, کیا انہوں نے کوئی ایسا ایک سسٹم سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اندر آپ یہ فیل کریں کہ نہیں میرٹ ہے اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ملک کو یہ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. انفارچونیٹلی ان سارے پولیٹیکل لوگوں کو, میں آئی ڈونٹ کال دیم ٹو بی دی لیڈرز, یہ پولیٹیشینز جو ہیں ایکچولی انہوں نے ملک کا قبلہ و کعبہ بگاڑ دیا. میں آج بھی یہ کہنے کو تیار ہوں کہ 58 سے لے کے 69 تک جو گروتھ ایک لحاظ سے پاکستان کی ہونی تھی وہ ہو چکی. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. 77 سے لے کے 88 تک اسٹل وی ور بیٹر آف. 88 سے لے کے 99 تک کیا ہوا یاد ہے آپ کو؟ ایک پروگرام میں نے آپ کے ساتھ فیکٹس اور فگرز پہ ڈاکٹر ثنا یہ ساری بات کی تھی. 99 سے لے کے 2008 تک اسٹل آئی وڈ سے کہ ہم آئی ایم ایف سے آزاد ہو چکے تھے. 39 بلین ڈالر کے جو قرضے تھے جنہیں پرویز مشرف کے ٹینیور کے اندر وہ ہم نے 5 بلین ادا کر کے 34 بلین پہ چھوڑا تھا. وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے نا کہ اگر آپ اس ایرا کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے کمپرومائز کر دیا تھا. ہم جتنا بھی برا کہیں اگر اوکے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, کم از کم اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز سے سارا کچھ تھا, they still did good basically for the country. میں آج بھی یہ بالکل ببانگے دہل یہ کہنے کو تیار ہوں. اب وہ 34 بلین کے قرضے کو نا ڈاکٹر ثنا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 15 سالوں کے اندر اس کو 96 ارب ڈالر انکریز کر کے 130 بلین 134 بلین پہ اب جو حکومت کل ختم ہوئی ہے, اسمبلی کی مدت ختم ہوئی ہے, یہ انہوں نے اس طریقے سے چھوڑ دیا. کوئی پالیسی کوئی کچھ نہیں. لوگوں کو کیسے آگے لے کے جانا, پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا, اٹس ویری پینفل. یہ جو میں ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, اور بالکل میں یہ کہتا ہوں اٹ از ناٹ اونلی پاکستان. آئی سے ویئر ایور یو گو, آپ امریکہ کی بات کریں, آپ یو کے کی بات کریں, آپ جرمنی کی بات کریں, یس کوئی بھی حکومت وہاں پر ہے, پالیٹکس چل رہی ہے, سارا کچھ ہے,
اس کے اندر ان کی ڈیپ اسٹیٹ کام کر رہی ہے, ان کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے, ان کے ساتھ چل رہی ہے. وائی بیکاز دے فیل, اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں, ڈیپ اسٹیٹ کی میں بات کروں, کہ جہاں آپ فیل کرتے ہیں کہ چیزیں خراب ہونے جا رہی ہیں, سرٹنلی وہ بیچ میں آتے ہیں. تو آپ امریکہ کو بھول گئے جس طریقے سے الیکشن ہوئے تھے, الگور پیچھے رہ گیا تھا اور کسی اور کو ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ لے کر آئے کہ دونوں کے ووٹ تو ایک تھے. اٹ واز بیسیکلی ڈیپ اسٹیٹ آف امریکہ. مقصد کہنے کا یہ ہے, اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئی, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی بھی کچھ غلطی ہے. میں بھی پہلے پروگرام سے بات کر چکی ہوں کہ ہم بھی کوئی اتنے شریف نہیں ہیں, اور ہم ہمیشہ ہی فوج کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم نے کیا کر دیا ہے جمہوریت کے لیے, اور جمہوری لیڈران نے کیا کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا آگے بات کھلے گی اور جواب طلب ہوگا. اگر آپ آخری چیئرمین پی ٹی آئی کے اختلافات کی بات کریں تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پہ اختلافات ہو رہے تھے, لیکن پھر یوکرین پہ حملہ ہوتا ہے اور پھر روس کا وزٹ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم خود سے کوئی ایسے وقت میں جس میں پوری دنیا کی نظریں جس چیز پہ گڑی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے خود سے فیصلہ کرے گا کہ وزٹ کرنا ہے, یا پھر اس پہ لوگ شامل تھے, ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوگی, اور یہ ایسے ہی نہیں وزٹ کروایا گیا ہوگا, اس میں سب سارے اسٹیک ہولڈر کی مرضی شامل ہوگی. پھر ایک شخص کو تو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں ایک آپ سے اور کروں, میں تھوڑا سا نا ایک کمپیرزن آپ سے بتانا چاہوں گا. طیب اردوان کو دیکھ لیں, جب انہوں نے ترکی کو ٹیک اوور کیا, ترکی واز بالکل ان ٹرمائل کے اندر تھا. اوکے, اسٹیبلشمنٹ ان کی دے ور رائٹ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. نو وتھ دی پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنی اکانومی کو, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. ہی از اسٹل رولنگ ٹرکی, اینڈ ٹرکی از اے مچ بیٹر کنٹری ناؤ. اور یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ طیب اردوان کو آپ ویسٹ کے ساتھ بھی چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, اینڈ ہی انڈرسٹینڈ کہ اپنے ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے. جب عمران خان نے 4.5 سال اس ملک کو ایک لحاظ سے 3 سال 8 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینگ کی پرائم منسٹر رول کیا, تو یہ تو بنتا ہے نا, یہ سوال کیا جانا بنتا ہے ایک لحاظ سے کہ بھئی آپ ہمارا بجٹ فوج کا 7-8 بلین $, ہے. امریکہ کا جو بجٹ ہے ملٹری بجٹ وہ $800 ارب ہے, اور ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو اوکے ہیومن رائٹس کی ساری بات کریں, آپ یہ سارا کچھ کریں. دیر از نو ریکوائرمنٹ, آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کریں. آپ کس لیے ویسٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمیں بھی ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بیہائنڈ دی کلوز ڈورز ایک لحاظ سے ہوتی ہیں, ان کو پبلکلی ساری چیزوں کو نہیں کہا جاتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے, سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان کے بارے میں. سر دیکھیں, آپ تمام تاریخ کا حوالہ ضرور دے رہے ہیں, لیکن اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا کہ امریکہ کا اسٹائل ہی ہمیشہ سے پاکستان کو برتنے کا یہی رہا ہے. کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ وہ کاؤ بھائی والا اسٹائل, اور یہ جناب یہ کہہ کے جناب اگر آپ نے وہاں پہ اگر یہ کیا ہے وزٹ تو اب اس کے نتائج بھگتے ہیں, یا پھر یہ کہنا کہ جناب یہ جائیں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے, یہ تو ہم تاریخ میں پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. ہم نے اگر ایٹمی دھماکہ کیا تھا ہم نے اس وقت بھی یہ چیزوں کو دیکھا تھا, کوئی نئی چیز تو نہیں تھی. اگر ہم اپنے اوپر بھروسہ کر رہے تھے تو چیزیں آگے جا سکتی تھیں. میں ایک آپ سے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر, دیکھیں جتنے بھی آرگن ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے, وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں فار دی ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری, فار دی پروگرس آف دی کنٹری, اور لوگوں کو آگے لے جانے کے لیے. اب ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جی صرف یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ تو اس طریقے سے اپنا کام کرے, لیکن باقی جتنے آرگنز ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں. وہ آپ زرداری کو کہیں, نواز شریف کو کہیں, شہباز شریف کو کہیں, یوسف رضا گیلانی کو کہیں, یا باقی لوگوں کو کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ باہر جا کے جائیدادیں خریدیں, اسحاق ڈار باہر جا کے جائیدادیں خریدیں, اور باقی جو ہے کسی طرح کا پاکستان کی طرف کوئی ڈیولپمنٹ نہ کریں. میں ایک آپ سے عرض کروں, ایک تو ہمیں نا تھوڑا سا امریکہ کے بارے میں بھی کوئی معذرت خواہانہ رویہ, یا ہمیں یہ کہیں کہ ہر وقت ہم اپالوجیٹک ہوتے رہتے یا ڈیفینسو ہوتے رہتے ہیں, نہیں. میں ایک آپ سے ضرور عرض کروں گا, اگر امریکہ نے ہمیں استعمال کیا تو شاید ہم نے امریکہ کو اس سے زیادہ استعمال کیا ہے. یقین مانیے آپ, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. یہ ساری چیزوں کو میں آپ سے بتاؤں, آج آپ اگر اٹامک پاور ہیں تو آفٹر آل کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی اسٹریٹجی چل رہی تھی کہ امریکہ نے آنکھیں بند کی تھی اور آپ اپنے اٹامک ایکسپلوژن بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو یہ میں ضرور کہوں گا
کہ میں جب بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں جو پچھلے گزرے ہیں کہ جہاں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی، اگین آپ اسے کہ انہوں نے بہت سارے اچھے ایک لحاظ سے تو بھی پھر کام سر کیے آپ ہیں۔ تو اس غلطی کا ذکر کر رہے ہیں جو 47 میں ہم نے جو ہے جس بلاک میں جانے کی غلطی کی تھی وہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. میرے تو خیال ہے کہ ہم اسی کو 76 سالوں سے بھگت رہے ہیں. نہیں، میں ایک اور آپ سے عرض کروں، ایک اور اینگل سے دیکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری پرابلم یہ ہے اس 76 سالہ تاریخ کو بھی ہم نے مسخ کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے لیاقت علی خان واز ویری کین ٹو گو ٹو رشیا. انہوں نے کوشش کی تھی ڈیٹ سیٹ کرنے کی، جب وہ نہیں ہوا، اور رشیا واز لکنگ ٹورڈ انڈیا. انہوں نے انڈیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے تھے اور انڈیا کو وہ لے کے چلے، اور نیشنل دیر واز نو وے آؤٹ کہ آپ نے کچھ چوز تو کرنا تھا. اس کے بعد چلے آپ امریکہ کے ساتھ. دیکھیں جب 1947 میں ہم آزاد ہوئے، ہماری اکانومی کی حالت کیا تھی؟ ہمارے لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے چند لوگ تھے جنہوں نے اپنے ذاتی پیسے دے کے ساری چیزوں کو چلایا. آپ یہ دیکھیں اس وقت پیپر کو باندھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور کانٹوں سے ہم پیپروں کو جوڑا کرتے تھے. آپ اسے کہ اس کے باوجود وائی بیکاز ہم چیزوں کو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا چل رہا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھتے کہ کلاس سے کیا ہوا. تو میں اگین آپ سے کہ جب ہم نے امریکہ کا اگر کسی جگہ سپورٹ کیا یا اس کو فائدے دیے تو شاید اس سے زیادہ ہم نے امریکہ سے فائدے اٹھائے ہوں گے. اس میں بالکل کوئی میں آج بھی مجھے شک نہیں ہے اس کے اندر. بہت شکریہ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ. بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی کہ ہم کچھ چیزوں کو بڑے کھل کے نہیں دیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہم نے امریکہ بلاک کا اس وقت ساتھ دیا تو اس امریکہ بلاک کا ساتھ دینا اس وقت بھی ہماری مجبوری تھی. اور وہ جو لوگ یہ کھل کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کسی اور جنگ کا حصہ ہم بنے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ابھی تک پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی اور کی جنگ نہیں تھی، وہ ہماری ہی جنگ تھی. کیونکہ پڑوسی اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بارڈر جتنا وسیع ہے پاکستان کا، جو آپ کا میل وقوع ہے، جس طرح کی آپ کی جغرافیہ ہے، لوگوں کو میپ دیکھ کے بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا. یہاں پہ ایک وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں.